Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala auli Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Bhalikar to straightforward tarajto. Assalamu alaikum. Umeed karna sab khairiयत सां हूंदो. अॼु जे प्रोग्राम में असां ॻाल्हि सभिनी खां अॻु में कंदासीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे जेका सज़ाऊं थियूं आहिनि, छो जे करे सज़ाउनि जे हिसाब सां थियूं आहिनि। माण्हू चवनि था हाणे हिकिड़ो वॾो बोर्ड अची वियो आहे, सैलाब अची वियो आहे सज़ाउनि जो, ऐं अञा अचिणो आहे। हिन जी वजह इहा आहे कि चीफ जस्टिस 4 महीननि जो टाइम ॾिनो पंहिंजे फ़ैसिले में कि लोअर कोर्ट्स, ट्रायल कोर्ट्स जल्दी PTI जा केसिस ख़तमु कनि, फ़ैसिला ॾियनि ताकी उहे केसिस अॻिते वधनि हाई कोर्ट्स में ऐं पोइ सुप्रीम कोर्ट में अची सघनि। त थियो इहो आहे कि डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 40 ॿिया माण्हू हुया PTI जा, सभिनीनि खे 10 साल क़ैद जी सज़ा ॾिनी वई आहे, सभिनीनि खे। पोइ माण्हुनि यादि कयो कि जॾहिं फ़ौजी अदालतुनि में सज़ाऊं थियूं PTI वारनि खे त कंहिंखे 10 साल, कंहिंखे 8 साल, कंहिंखे 5 साल, कंहिंखे 2 साल, कंहिंखे 2 साल थी विया, उन्हनि खे आज़ादी बि मिली वई। पर हे सिविलियन कोर्ट्स में जंहिं तरीक़े सां सज़ाऊं ॾिनी वयूं आहिनि सभिनीनि खे 10 साल, इहा ॻाल्हि थोरी सी अजीब आहे ऐं सोचण ते माण्हू खे मजबूर थी करे कि जेको PTI जो बयानियूं ऐं नैरेटिव आहे कि हुननि सां ज़ुल्म पियो थिए, इंसाफ़ न पियो थिए, अदालतूं पंहिंजो कमु नथियूं कनि, 26 आइनी तरमीम खां पोइ अदालतुनि जो निज़ाम तबाह थी वियो आहे, बर्बाद थी वियो आहे, अदालतूं आज़ादु न आहिनि, दबाव में आहिनि, उहे यकीनन ॻाल्हि सची लॻंदी। जो सवाल त हिते ठहे थो, छो जे करे PTI जा जेके लॉयर्स आहिनि, सलमान इकरम राजा हुजनि ऐं ॿिया हुजनि, उन्हनि इहा ॻाल्हि डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपीट कई आहे, वरी चई आहे त जेको इमरान ख़ान जे ख़िलाफ़ु गवाह आहे 9 मई हमले जो, उहो हिकिड़ो ऑन ड्यूटी पुलिस कॉन्स्टेबल आहे हिकिड़ो, जंहिं कंहिं तरीक़े सां इमरान ख़ान जी ज़मान टाउन जे घर में थींदड़ मीटिंग में अंदरि हो पहुची वियो ऐं हो टेबल जे हेठां लिखी वेठो हुयो, जंहिंजे करे हुनखे कंहिं ॾिठो कोन ऐं हुन हर का शइ ॿुधी वरिती इमरान ख़ान खे पाण चवंदे, ऐं हुन अची करे इहा गवाही अदालत में ॾिनी। हाणे पाण सोचो, ही हिकिड़ी पार्टी जे लीडर जेको हिकिड़ो प्राइम मिनिस्टर रही चुकियो हुजे, हुनजे घर में हिकिड़ी मीटिंग थींदी हुजे ऐं को पुलिस वारो, ऑन ड्यूटी पुलिस कॉन्स्टेबल अंदरि हुन मीटिंग ताईं पहुची वञे ऐं टेबल जे हेठि लिखी वञे या परदे जे पुठियां लिखी वञे, त यकीनन माण्हू खे यकीन न ईंदो। ऐं पोइ ॿी जेका डेवलपमेंट आहे उहा इहा आहे PTI जी तरफ़ां त जेके इमरान ख़ान जा जेके 2 ॿार आहिनि, पुट आहिनि जेके सुलेमान ऐं कासिम, हुननि जी मुलाक़ात थी आहे डोनाल्ड ट्रम्प जे एडवाइज़र रिचर्ड ग्रेनेल सां। रिचर्ड ग्रेनेल अॻु बि इमरान ख़ान लाइ काफ़ी ट्वीट्स करे चुकिया आहिनि ऐं PTI की सपोर्ट लाइ आवाज़ खणी चुकिया आहिनि। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अहमद अवैस साहब। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए, आप टाइम देते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। अहमद साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद और उनके अलावा 40 और PTI के वर्कर्स को 10 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई है। बहुत सारे लोग इस बात पे परेशान हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की तो वीडियो मौजूद है कि वो लोगों को मना कर रही थी कि आप कोर कमांडर हाउस में दाखिल ना हो, और कुछ वीडियोस ऐसी भी आपके रहनुमाओं की मौजूद हैं जो कह रहे थे कि कोर कमांडर्स हाउस में दाखिल हो जाएं। तो जिन्होंने कहा था कि कोर कमांडर हाउस में दाखिल हो जाएं वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं, बाहर हैं, सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, और जिनकी वीडियो शवाहिद मौजूद हैं वो कह रहे हैं कोर कमांडर हाउस में ना जाओ, उनको 10 साल की सज़ा। आप इन सज़ाओं को कैसे देखते हैं? और शाह महमूद कुरैशी साहब को सज़ा नहीं हुई, इसके ऊपर बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि उन्होंने कोई डील कर ली है, इसके ऊपर ही बात कीजिएगा एडवोकेट अहमद अवैस साहब। जी देखिए, बात यह है कि 9 मई का तो जो पूरा ना ये एक ड्रामा है जिसका हकीकत से कोई एक ट्रैप लगाया था उन्होंने, और उस ट्रैप में उन्होंने PTI की सारी लीडरशिप को फंसा के और ये सिलसिला शुरू किया उन्होंने। ये अपनी जगह एक हकीकत है। और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आपको याद होगा कि एक मौके के ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर IG पुलिस ने टाइम लाइन दिया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, ये बताया था कि कितने टाइम के ऊपर ये जुलूस चला लिबर्टी मार्केट से और किस वक्त कहाँ पहुंचा, शेरफा ब्रिज पे जब पहुंचा तो क्या टाइम था, और जब वो कोर कमांडर हाउस के बाहर पहुंचा तो क्या टाइम था। अब उस टाइमलाइन को देखें तो उनके मुताबिक तो 5:30 बजे वो जुलूस जो था वो कोर कमांडर हाउस के बाहर पहुंचा था, और उस वक्त कोर कमांडर हाउस के अंदर तोड़ फोड़ हो रही थी, आगे लग रही थी, और वहां पे
جو اندر کلاک لگا ہوا تھا، ایک نے ویڈیو لیک آؤٹ ہو کے آئی، اس کلپنگ میں دکھا رہے تھے کہ جو اندر کلاک لگ رہا تھا جب یہ توڑ پھوڑ ہو رہی تھی، وہ 5:05 ٹائم بتا رہے ہیں. آپ بتائیے کہ وہ لوگ کون تھے جو اندر گھسے ہوئے تھے؟ بالکل ٹھیک. اب یہ مجھے بتائیں جو سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جو گواہی ہے 9 مئی کی، وہ ایک آن ڈیوٹی پولیس کانسٹیبل ہے جو کہہ رہا ہے کہ وہ زمان ٹاؤن میں میٹنگ کے دوران عمران خان کی جو مین میٹنگ روم جس میں ہو رہی تھی اس میں گھس گیا تھا اور ٹیبل کے نیچے چھپ گیا تھا. میں حیران ہوں سر، کیا ٹرائل کورٹس ایسے گواہوں کے بیانات کو سیریس لے لیتے ہیں؟ نہیں جی، سیریس کی بات نہیں ہے. جو پیچھے سے جو جب آپ کے اوپر ایک بندوق تان کے کھڑا ہو اور کہے کہ پسٹل پوائنٹ کے اوپر تم نے یہ کہنا اور ایسے کرنا ہے، تو پھر کون رکے گا اس کو؟ وہاں پہ یہ تو اسے بھی کوئی اور بات بڑی کہنی ہوتی تو وہ بھی کہہ دیں گے. وہ سوال تو یہ ہے کہ یہ ایک نے ابھی جو سزا ہوئی ہے، 2 وکیل تھے، ایک 2 بھائی تھے، ایک کو سزا ہوئی، اس کے وکیل کے بھائی کو بھی ہوئی ہے. اس میں لکھا ہوا تھا، اس میں صرف اس کا جرم یہ لکھا تھا کہ ایویڈنس کوئی ملی نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا. 10 سال سزا ہو گئی. سر شاہ محمود صاحب کیسے بچ گئے؟ دیکھیں سوال یہ ہے کہ شاہ محمود صاحب کو، یہ تو ایک کیس ہے، اس کا تو ابھی تو 8 کیس اور ہیں ان کے اوپر. یہ تو نہیں کہ اس کے بعد وہ باہر آ جائیں گے ابھی. تو اس لیے یہ اور اس میں ان کی اپنی جو ہے حکمت عملی جو ہے وہ انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کی اپنی بھی ہوگی، وہ اپنی جگہ. لیکن شاہ محمود قریشی نے بہرحال جیل کاٹی ہے، ایک لمبے عرصے کاٹی ہے، اور بڑے تحمل کے ساتھ اور بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ وہ اپنی جگہ پر ہے. سوال یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس وقت، یہ اس موقع پہ سزائیں دینے کا مطلب ہے کہ یہ 5 اگست کے جو ایجیٹیشن ہونا ہے اس کا خوف ایک طاری کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سر 27ویں آئینی ترمیم کے لیے نمبر گیم چینج ہو جائے گی کافی. جی وہ تو بالکل ہو جائے گی. وہ تو ابھی تو سزائیں دے کے ان کو ڈسکوالیفائی کریں گے، وہ تو سب کچھ کر دیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو کچھ بھی کر دیں، کیا اس سے کوئی زندگی کے سانس بڑھ جائیں گے؟ ان کے نہیں بڑھیں گے. یہ ان کا خیال ہے نا، خیال خام ہے. جو مطلب ہے کہ جو قرآن شریف کو سمجھتا ہوگا اور قرآن شریف کی آیات کو اپنے غلط کام کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ان کا سہارا لے، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے آپ کو بتائیں. اور یہ سب منافقت یہاں ہو رہی ہے ہمارے سامنے. سر عمران خان کے صاحبزادوں کی ملاقات ہوئی ہے سر رچرڈ گرینیل سے. آپ کی نظر میں یہ ملاقات کتنی سگنیفیکنٹ ہے، کیا امپورٹنس ہے؟ پلیز اس کی پہ بات کیجیے گا تھوڑی سی. یہ کون سی جی؟ قاسم اور سلیمان سر امریکہ میں ہیں اور ٹرمپ کے ایڈوائزر رچرڈ گرینیل سے ملاقات ہوئی ہے. ان کی تصویریں بھی ٹویٹر پہ انہوں نے ایکس پہ شائع کی ہیں. ملاقات ہوئی ہے، لیکن دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی ایسی ہوپ نہیں لگائی جا سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کنٹریز کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور امریکہ، یہ لوگ جو ہیں یہ تو انسینسٹیو، بے حس اور انسانیت سوز حرکات کرنے والے ممالک ہیں اور لیڈرشپ ہے. جو غزہ کی پٹی کے اوپر جو طرف بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں اور مر رہے ہیں، پیاس اور بھوک سے، عورتیں، خواتین اور بوڑھے، اور ان کے اوپر گولیاں چلائی جا رہی ہیں. اور امریکہ ہے کہ وہ ہر سیکیورٹی کونسل کا جب اجلاس شروع ہوتا ہے تو اس کو ویٹو کر چھوڑتا ہے. ویسے آپ کو معلوم ہے نا سر، ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ پاکستان کی افواہیں بھی اڑوائی گئی تھیں. جی بالکل. دیکھیے نا، ابھی اس سے بتائے نا، ان کی بے عزتی کا اندازہ لگائیں آپ کہ ایک طرف برادر اسلامک ملک ایران، اس کے اوپر ٹرمپ نے کس طرح سے وہ حملے اور کیا کچھ اس کو شے دی گئی، اور ہر اپنا بیسٹ اکوپمنٹ دیا گیا کہ تم جا کے اٹیک کرو. اور اتنے 2 سال سے ساری دنیا کے اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے تمام انجنکٹیو آرڈرز کے باوجود امریکہ کی شے کے اوپر وہ بمبارڈمنٹ کر کے وہ نہاتے
लोगों को किस्सा कत्ल गारत और उनको शहीद किया जा रहा है। तो इस सारी बात के बावजूद हमारे जो आर्मी चीफ जो है, जब ट्रंप ने उनको लंच पे बुलाया तो वहां कहलवाया गया उससे कि जी तुम पीस का नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड किया जाए इसको, और फिर उसी के कहने के ऊपर फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी ऐलान कर दिया कि हम भी रिकमेंड कर रहे हैं एक ऐसे आदमी को कि जिसकी जो कि इंसानियत की मौत होती उसके हाथों नजर आ रही है गजा में। ये कहाँ की इंसानियत है? ये जबर का जो मौसम जो नजर आ रहा है हमें हर तरफ, जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे ये कैसा बदलेगा? 5 अगस्त तहरीक पीटीआई की होगी, नहीं होगी, कैसी होगी, कहाँ होगी, कुछ बताइए अहमद साहब। यकीनन होगी, यकीनन ये तहरीक जो है ये यकीनन होगी। एक दिन कम होगी, दूसरे दिन ज्यादा होगी, तीसरे दिन और ज्यादा होगी, ये सिलसिला चल पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि लोग तंग आ चुके हैं, पॉवर्टी लाइन की रेशो जो है बढ़ती चली जा रही है, किसान भी निकलने को तैयार खड़े हैं, तनख्वाहदार तबका निकलने को तैयार खड़ा है, मजदूर जो है बाहर निकलने को खड़े हैं, फैक्ट्रियां बंद हुई पड़ी है, लोगों की हालात जिंदगी तो देखो क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट अहमद अवैस साहब आपके कीमती वक्त के लिए। व्यूअर्स इनका अॻु में के असां ब्रेक ते वञूं, मां तव्हांखे कुझु शुगर जे बारे में ॿुधाइण थो चाहियां। छो जे करे खंड जे हवाले सां जेको थींदो आयो आहे, हाणे बि थियो, अॻु में असां ॿाहिरि मोकिलीसीं 7.5 लख टन, पोइ असां फ़ैसिलो कयोसीं कि 5 लख टन घुराईंदासीं, IMF नाराज़ थी वियो कि 5 लख टन, पोइ तव्हां हुनखे घटि करे 3 लख टन करे छॾियो, पोइ 3 लख टन सां बि घटि करे 50,000 टन जो तव्हां टेंडर रिलीज़ कयो, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान टेंडर रिलीज़ कयो 50,000 टन जो, ऐं हुन टेंडर में लिखियलु हो कि तव्हांखे 15 अगस्त ताईं माल कश्तियुनि में चढ़ाइणो आहे ऐं 30 अगस्त ताईं पहुचाइणो आहे पाकिस्तान 50,000 टन। कंहिं बि डीलर दुनिया जे हिन बिड लाइ ऑफर न विधी। वजह इहा उन्हनि ॿुधाई कि एतिरे शॉर्ट टर्म ते, एतिरे नंढे नोटिस ते कि तव्हां हाणे ऑर्डर असांखे टेंडर ॾियो था, 10-15 ॾींहंनि में तव्हांखे माल चाढ़णो आहे, पहुची वञे, इहो ॾुखियो आहे, इन करे कंहिं बि ऑफर न कई। ऐं गॾोगॾु अॼु जेका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जी मीटिंग थी आहे हुन में इहा ॻाल्हि कई वई आहे कि कीअं शुगर मिल मालिकान खे टैक्स में एतिरी वॾी छूट ॾिनी वई, जॾहिं कि IMF मना कयो कि न ॾिजो इहा छूट, तॾहिं बि हुकूमत वॾनि माण्हुनि जे लाइ IMF खे नाराज़ करण लाइ तयारु आहे, पर ग़रीब अवाम जे लाइ IMF खे नाराज़ करण लाइ हुकूमत तयारु न आहे। छो जे करे हुकूमत वॾनि माण्हुनि खे पंहिंजो दोस्त थी सम्झे, शायदि ग़रीब माण्हुनि खे न। पर इहा ॻाल्हि त वाज़े आहे त खंड जी जेका हाणे इम्पोर्ट पई थिए हुन ते जेको सेल्स टैक्स जो अमाउंट आहे उहो 18% 18% खां घटि करे 0.25% कयो वियो आहे, 1% सां बि घटि 0.25%। सोचण जी ज़रूरत आहे कि पाकिस्तानी जे ग़रीब माण्हुनि ते तव्हां आराम सां 18% सेल्स टैक्स हणी था छॾियो। जेको माण्हू पंहिंजी पघार ते अॻु में इनकम टैक्स थो ॾिए, पोइ बिजली जे बिल ते टैक्स थो ॾिए, पोइ गैस ते टैक्स थो ॾिए, पोइ पाणी ते टैक्स थो ॾिए, पोइ पंहिंजे घर जी ग्रोसरीज़ ते टैक्स थो ॾिए, पोइ जेका शइ वठे थो ॿाहिरां दुनिया मां हुन ते टैक्स थो ॾिए, त उहो टैक्स ॾेई करे सोचे थो कि हाणे आउं टैक्स जे हवाले थी वञा। ॿियो रस्तो इहो आहे कि मुल्क छॾे वञा, छो कि जेतिरो टैक्स हिते था वठनि उते त किथे बि कोन था वठनि। ऐं टैक्स वठण जो मसइलो बि न आहे, टैक्स वठण खां पोइ हुनजे बदिले का सहूलियत त ॾियो न। दुनिया में तालीम आहे, सिहत आहे, इंफ्रास्ट्रक्चर आहे, डेवलपमेंट आहे, हे आहे, हो आहे। असां वटि त रुॻो टैक्स ई टैक्स आहे। तव्हां पोइ ॾिसंदा आहियो कि मॉनसून सीज़न ईंदो आहे, तबाहियूं शुरू थी वेंदियूं आहिनि, पोइ चवंदा आहिनि असां डैम छो न ठाहियो आहे, असां तयारी छो न कई आहे, 250-300 माण्हू मरी वेंदा आहिनि, पोइ मज़म्मतूं थींदियूं आहिनि, अफ़सोस जो इज़हार थींदो आहे, हर मरण वारे खे 10-15 लख रुपया हुकूमत ॾींदी आहे, पर डैम कोन ठाहींदी, तयारी कोन थींदी। बोर्ड खे रोकण लाइ सही इक्विपमेंट, सही सामान, सही एमरजेंसी प्रोटोकॉल्स फॉलो कोन थींदा। इहा वॾी अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे। ख़ैर इहा शुगर जी अपडेट ई तव्हांखे ॾिनी। मार्केट में ॿुधो आहे कि हाणे शुगर प्राइसिस कुझु नॉर्मल थियण शुरू थी वियूं आहिनि, हिन ते बि ॻाल्हाईंदासीं, पर हिकिड़ी ब्रेक था वठूं। ब्रेक खां पोइ विल बी राइट बैक, स्टे विद अस।
ویلکم بیک ویورز. انتہائی افسوسناک خبر آج صبح سے ہمیں موصول ہوتی ہے جہاں پہ ایک 14 سالہ بچے کو مدرسے کے طالب علم کو اس کے استادوں نے مار دیا، جان سے مار دیا. بتایا جا رہا ہے، جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو وہاں پہ دوسرے بچے بتا رہے ہیں کہ 5 گھنٹوں تک فرحان کے اوپر تشدد ہوتا رہا. وقفے سے 3 مختلف ٹیچرز نے اس پر ٹارچر کیا، اس کو مارا، اور اس طرح کے دوسرے واقعات بھی ہیں. میں گفتگو کرنا چاہوں گا اس کے اوپر. میرے ساتھ موجود ہیں اس ملک کی بہت بڑی ایک مذہبی شخصیت، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، مولانا طاہر محمود اشرفی صاحب. اشرفی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اشرفی صاحب، آپ ان چند رہنماؤں میں سے ہیں، مذہبی رہنماؤں، لیڈرز میں سے ہیں جو ہمیشہ سے مدرسوں کے اندر ریفارمز لانے کی بات کرتے آئے ہیں، بہتری لانے کی بات کرتے آئے ہیں، گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کی بات کرتے آئے ہیں کہ یہ پڑھانا چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ ہم صرف باتیں ہی کرتے آ رہے ہیں، یا سر ایکشن بھی ہوگا کوئی اس کے اوپر؟ اشرفی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے، پاکستان کے اندر تقریباً 30,000 مدارس ہیں اور 30 لاکھ سے زائد بچے پڑھ رہے ہیں پاکستان میں. اگر کسی جگہ پہ کسی مدرسے میں کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس کی مذمت بھی کی ہے اور عدلیہ سے اور انتظامیہ سے کہا ہے بھائی سزائیں دو، کیوں نہیں سزا دیتے ہو؟ اب مجھے آپ بتائیے کہ ایک مدرسے میں ایک واقعہ ہو گیا، باقی جو 29,999 مدرسے ہیں وہ تو اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. ابھی آپ نے دیکھا بلوچستان میں کس طرح ایک بچی کو قتل کر دیا گیا، ایک سردار نے کیا یا ایک علاقے نے. ہم سب کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، لیکن میرا آپ کے ذریعے یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے یہ سوات میں ہوا ہے، خیبر پختونخوا کے چیف جسٹس جو ہے وہ اس کو سپیڈی ٹرائل کرائیں، 10 دن میں اس کو لٹکائیں. اسی طرح اس کو جو ہے، جو قرآن کا بھی حکم ہے، شریعت بھی کہتی ہے، اسی طرح اس کو سزا دیں. لیکن ہوگا یہ کہ یہ کئی سال تک کیس چلتا رہے گا. آپ اور میں آج بات کر رہے ہیں، پرسوں بھول جائیں گے اور پھر ختم ہو جائے گا. تو بھائی مدرسہ ہو، اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو یا کوئی جگہ ہو، جرم کوئی بھی کرے اس مجرم کو لٹکائیے. یہ حل ہے، سزا جب تک نہیں دیں گے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ویسے آپ کی رائے نظام عدل کے اوپر سر، پاکستان میں نظام عدل آپ کی نظر میں اتنا کمزور کیوں سر؟ اس لیے کہ یہ نظام عدل ہے ہی نہیں ہے. یہاں پر انصاف خریدنا پڑتا ہے، ملتا تھوڑا ہے. آج آپ دیکھیں اس نظام عدل پہ کوئی حرکت آئی کہ اس بچی کے والدین آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری بچی صحیح قتل ہوئی ہے اور اب قاتلوں کو چھوڑ دیا جائے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ اب تک قیامت آ جاتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ گناہ گار بھی تھی تو سزا دینا عدالت کا کام تھا نا. اسی طرح یہ جو مولوی صاحب ہے یا یہ جو استاد ہے، میں مطالبہ کرتا ہوں ایز اے چیئرمین پاکستان علماء کونسل، ایز اے پریزیڈنٹ وفاق المدارس والجامعات الدینیہ پاکستان کے 30,000 مدارس کی طرف سے میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ سپیڈی ٹرائل کرو، 3 دن میں اس کو اسی مدرسے کے مینار کے ساتھ لٹکا دو. میں آپ کے ذریعے یہ مطالبہ کر رہا ہوں، اس پر عمل کریں چیف جسٹس صاحب. کون رکاوٹ ہے بیچ میں؟ کس نے رکاوٹ ڈالی ہے؟ کسی مولوی نے کہا ہے، کسی مدرسے والے نے کہا ہے. لیکن ہوگا کیا؟ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے. اب بھی آج اور میں بات کر دیں گے، 2 دن بعد یہ سارا ہم بھول جائیں گے، ایک نیا کیس آ جائے گا. ہمارا مقصد جو ہے صرف یہ ہوتا ہے، اسی طور پہ میں بھی اپنے جذبات کا اظہار کر لوں، آپ نے بھی آواز بلند کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اس کے بعد جنہوں نے عملی کام کرنا ہے وہ کہاں ہے؟ اشرفی صاحب، موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے ایک اور سوال کروں گا. ہمارے معاشرے کی تنزلی کی وجہ کیا ہے؟ مذہب سے دوری، اور مذہب سے دوری بھی ہم بڑے انوکھے سے مسلمان ملک ہیں. میں چاہوں گا اس کے اوپر آپ تھوڑی سی بات کریں سر. بالکل مذہب سے دوری ہے. ہمارے ہاں چونکہ اسلام کی جو اصل روح ہے اس کے مطابق ہم عمل کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں. ہم نے چوز کیا ہے جو میری مرضی ہے اس پہ اسٹیمپ لگاؤ اسلام کی، اور وہ اسلام ہے، اس کو نام دے دو. آپ مجھے بتائیے کون سا دین ہے جو بے گناہ کو قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اسلام کے اندر تو جان کا لفظ ہے بھائی. وہ جان میں تو چرند پرند بھی آ جاتے ہیں. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. قرآن کریم میں ہے جس نے کسی مومن کو قتل کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. 2 لوگ کبھی جنت کا منہ نہیں دیکھیں گے.
ایک بے گناہ کسی مومن کو قتل کرنے والا اور ایک اللہ سے شرک کرنے والا. تو آپ کے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ابھی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. 2 واقعات ایک ہی دن میں ہوئے. ایک جنگ فیصل آباد میں بچی قتل ہوئی, اس نے بات نہیں مانی اپنے کلاس فیلو کی, اس نے کہا نہیں, یا اپنے کزن کی, میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کروں گی. اور ایک بچی بلوچستان میں ہوئی. ہم بلوچستان کی ہمیں بات کرنی ہے, بار بار کرنی ہے, لیکن کیا جنگ فیصل آباد والی بچی نہیں تھی؟ وہ کسی کی بیٹی نہیں تھی, وہ اس زمین کے اوپر نہیں تھی. کیا بات کی ہے ہم نے؟ کسی نے اس کے اوپر بات کی ہے؟ کیا ہوگا اس کا؟ تو بھائی ہم نے جس طرح اپنی مصلحتوں کو, ہم اپنے مفادات کو اس کے اوپر اسلام کی لیتے ہیں, اسلام ان سب چیزوں سے بری ہے. اسلام وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں, اور جو اس پہ عمل کرے گا وہ مسلمان کہلائے گا. بہت شکریہ علامہ طاہر اشرفی صاحب آپ کی قیمتی وقت کے لیے, جزاک اللہ خیر. ویورز تاں گفتگو بدی گری بریک آؤٹ ہوں, بریک کا پر ڈسکشن رکھتے بتائیں سے اسٹے ود اس. ویلکم بیک ویورز, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. میرے ساتھ وقت موجود ہے پاکستان کی ایک بڑی نامور سوشل ایکٹیوسٹ فرزانہ باری صاحبہ. کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. فرزانہ صاحبہ السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے میڈم, جزاک اللہ خیر. فرزانہ صاحبہ, بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات, اب میں نے 18 سال صحافت کو دیا میڈم, اور آپ کے ساتھ ہم نے کافی سیکھا ہے, ہم نے آپ سے بھی. اب اس بات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ چاہے وہ مسلمانوں کے مدرسے ہوں, چاہے وہ ہندوؤں کے اسکول ہوں ان کی تعلیم کے لیے, چاہے وہ مسیحی برادری کے اسکول ہوں, دنیا میں ریسرچ کی گئی ہے کہ جتنے بھی یہ مذہبی اسکول ہوتے ہیں جہاں پر یہ بچے پڑھتے ہیں, ان کے ساتھ ریپ تو زیادہ تر ہوتا ہی ہوتا ہے, اسالٹ بھی ہوتا ہے. پاکستان میں یہ عام سی بات ہے, ہر بار ہم دیکھتے ہیں کہ شور مچتا ہے, بھول جاتے ہیں ہم. اس بار بھی ایک 14 سال کا بچہ ہے جس کو 5 گھنٹے مارا گیا سوات میں, اور 3 مختلف ٹیچرز نے باری لے کر اس کو مارا, اور پھر وہ چل بسا, اور اب ہم آپ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر. کچھ آپ روشنی ڈالیے میڈم اس پرابلم پہ. دیکھیں, بہت ہی یہ افسوسناک واقعہ ہے, اور پھر آپ بھی جانتے ہیں کہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. دیکھیں, یہ جو مدارس ہیں اصل میں کوئی ان کی مانیٹرنگ نہیں ہے نا, بیکاز یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ یا میں چاہیں نا کہ ہم کسی مدرسے کو جا کے وہاں پہ کوئی ہم ایک طرح سے کوئی وزٹ کر لیں, یا وہاں پہ چلے جائیں یا دیکھ لیں کہ وہاں بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, لیکن ہمیں اجازت نہیں ہوگی. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مدارس ہیں جہاں پہ آئے دن ہم اس طرح کے کیسز دیکھتے ہیں جہاں پہ بچوں کے ساتھ سیکچول وائلنس ہوتا ہے, اس قسم کے رویے رکھے جاتے ہیں جس میں آپ دیکھیں کہ اتنا ظلم ہے, اس طریقے سے بچے کو مارا جا رہا ہے کہ وہ جان سے بچہ چلا گیا. اور اس کا ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ مطلب دیکھیں, جب آپ کا کوئی ان مدارس کے اوپر کسی قسم کا مانیٹرنگ میکینزم نہیں ہے, اور خاص طور پہ جو سول سوسائٹی یا ہیومن رائٹس کے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی ان مدارس کو وزٹ نہیں کر سکتے, ان کو یہ الاؤ نہیں کرتے کہ وہ ان کو جائیں اور لوگوں سے بات کریں اور دیکھیں کہ وہاں بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. اول تو دیکھیں, ان مدارس میں بچوں کو ہونا نہیں چاہیے, جو مذہب اسکولوں کے اندر نہیں چاہیے. دیکھیں, آپ نے آرٹیکل 25 سے پاس کر دیا جس میں ہر بچے کا 16 سال تک اس کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ بچے کی تعلیم جو ہے وہ کمپلسری بھی اور مفت بھی ہے. اگر ہماری ریاست حکومت وقت جو ہے ہمارے بچوں کو اسکولوں میں ڈال دے اور وہیں پہ تعلیم جو ہے مذہبی تعلیم بھی اسکولوں میں ہی لوگ بچوں کو دی جائے, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ مدارس کا یہ اندر یہ جو سلسلہ ہے جہاں ظاہر ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں, اور پھر جو مدارس کو چلانے والے چاہے وہ ٹیچرز ہیں چاہے وہ مدارس میں کے حکام ہیں, وہ ان کی اتنی پاور ہوتی ہے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, وہ جو مرضی چاہے ان بچوں کے ساتھ سلوک کرے. اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ تعلیم کا سلسلہ جو ہے اور مذہبی تعلیم کا سلسلہ بھی تعلیمی اداروں کے اندر ہی ہونا چاہیے. یہ مدارس کے سلسلے بند ہونے چاہیے, اور اگر آپ نے ان کو جو رکھے ہوئے ہیں کم از کم ان کا کوئی مانیٹرنگ کے میکینزم ہونے چاہیے جہاں کم از کم لوگ جا کے دیکھ سکیں اور ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکیں. تو میڈم میں آپ کی ساری بات سے اگری کرتا ہوں. میں بھی سوچنے پر مجبور ہوتا ہوں کہ جو اس ملک کے طاقتور حلقے ہیں جو حکومتیں بناتے ہیں, حکومتیں گراتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز لانچ کرتے ہیں, ان کو پیک بھی کرتے ہیں,
کیا وجہ ہے کہ ان کو پاکستان کے بچوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے؟ 30,000 کے قریب مدرسے ہیں, آدھے رجسٹرڈ بھی نہیں ہیں, اور بچوں کی وہاں ریپ کی تعداد آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے میڈم. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں ان کو دلچسپی نہیں ہے. یہ لوگ اپنے, یہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ اپنے ذاتی ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں. پاکستان کو یہ ایک, ان کے لیے یہ پاکستان ایک, وہ کہنا چاہیے نا, ایک کارپوریشن ہے, اور یہ جتنا اس سے فائدہ اٹھا لیں. یہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں پاکستان کے, جو 25 کروڑ عوام ہیں, وہ ان کی ترجیح نہیں ہے. نہ تو ہمارے جو لوگ جو اہل اقتدار ہوتے ہیں, اور اہل اقتدار کے پیچھے جو ان کو لانے والے ہوتے ہیں, یہ تمام جو میں سمجھتی ہوں کہ جو پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ ہے, یہ ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے اس میں. یہ سب شامل ہے پولیٹیکل ایلیٹ میں. آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, آپ کی سول بیوروکریسی بھی ہے, آپ کی پولیٹیکل پارٹیز بھی ہے, مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز بھی ہے. ان سب کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. 70 سال سے آپ لوگوں نے ان کو آزما لیا ہے, اور آپ دیکھ لیں کہ ان کی نہ دلچسپی ہے کہ وہ یہاں پہ عوام کی تعلیم و تربیت پہ کوئی جو ہے ریسورس ایلوکیشن کرے, نہ ان کی صحت کے لیے, نہ ان کے لیے کوئی روزگار کے مواقع مہیا کرنے کے حوالے سے. تو آپ دیکھیں کہ ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ جو ہماری رولنگ کلاس ہے وہ بالکل سیلف سرونگ کلاس ہے. وہ صرف اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو دیکھتی ہے. ان کے لیے پاکستان کی عوام ان کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے. تو ان سے ہم, اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ دن بہ دن بگاڑ پاکستان میں پیدا ہو رہا ہے. میں میڈم ایک اور چیز سے بہت پریشان ہوں فرزانہ صاحبہ, وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی داڑھی ہوتی ہے, ان کا کام صبح سے رات تک قرآن پڑھانا ہوتا ہے, نیک لوگ ہوتے ہیں, نماز کا نشان ہوتا ہے, پھر وہ کس طرح یہ برے فیل کر سکتے ہیں کہ بچے کو اتنا مارے کہ مر جائے, بچے کے ساتھ ریپ کریں؟ ہم کیوں منافقت کے اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں میڈم؟ دیکھیں یہ جو مدارس ہیں, آپ دیکھیں اس کو ریئلائز کریں کہ یہ بیسیکلی بزنس بن چکے ہیں. ان کو فنڈ ملتے ہیں, یہ مدارس جو چلا رہے ہیں ان کی فنڈنگ ہوتی ہے یہاں پہ. مطلب ایک آپ نے ویسٹڈ انٹرسٹ گروپ پیدا کر دیا ہے جس کا جو کہ, اور آپ دیکھیں جب بھی مدارس کی ریگولیشن کی بات ہوتی ہے تو یہ سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور یہ اس چیز کے اوپر کہ جی مدارس کی مانیٹرنگ نہیں ہوگی, ان کو آپ بند نہیں کر سکتے اینڈ آل دیٹ. تو اب ایشو تو یہی ہے نا کہ بات یہ ہے کہ مدارس کیا پیچھے جو ریشنل ہے وہاں جاتا کون ہے؟ وہاں جاتا ہے غریب کا بچہ جاتا ہے. وہاں پہ وہ بچے جاتے ہیں, وہ لوگ, وہ ماں باپ بھیج دیتے ہیں جو جہالت کی وجہ سے یہ سوچتے ہیں بعض اوقات کہ اچھا ہمارا بچہ جائے گا, حافظ قرآن ہوگا, بچے وہ ہمیں بھی جنت پہ لے جائے گا. یا وہ ماں باپ بھیج دیتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ 3 وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتے, کم از کم وہاں ہمارے بچوں کو کھانا ملے گا, روٹی ملے گی. تو بات یہ ہے کہ کچھ لوگ غربت کی وجہ سے, کچھ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے اپنے بچوں کو اپنے سے دور. دیکھیں بچوں کا بنیادی حق یہ ہے, اور وہ ماں باپ جو بچوں کو پیدا کرتے ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنی سرپرستی کے اندر جو ہے وہ رکھیں, اور ان کی پرورش جو ہے وہ ایک محفوظ طریقے سے ان کو تحفظ دیں, اور محفوظ طریقے سے اپنے بچوں کو پالیں. اب یہاں پہ لوگ بچے پیدا کرتے ہیں اور پھر ان کو بھیج دیتے ہیں یہ مدارس کے اندر. وہاں ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے, کیا زیادتیاں ہو رہی ہے, کوئی اس کا وہ ان کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے. تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ ہماری پوری سوسائٹی, کیونکہ ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا ہے, بے تحاشا غربت ہے, بے تحاشا لوگ بچے پیدا کر لیتے ہیں, ان کو پال نہیں سکتے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو بچے ان مدارس میں جاتے ہیں وہ غریب طبقے کے بچے ہیں. وہ بچے ہیں جن کے ماں باپ جو ہیں ان کے پاس اپنے بچوں کو گھر میں ان کی کفالت جو ہے وہ نہیں کر پاتے ہیں, تو وہ ان کو بھیج دیتے ہیں. اور پھر جب وہ مدارس میں جاتے ہیں, ان جگہوں پہ جاتے ہیں, اور وہاں پہ کسی قسم کی مانیٹری, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, تو وہاں پہ پھر اگر اس طرح کو کوئی شیطان صرف بندہ ہوگا, تو اتنا ان ہیومن استاد ہوگا, تو پھر بچوں کے ساتھ وہ یہی کچھ کرے گا. تھینک یو سو ویری مچ فرزانہ باری صاحبہ, آپ کے قیمتی وقت کے لیے. میڈم جزاک اللہ خیر. ویورز یقیناً آخر میں پروگرام جاؤں دعائیں تو کر سکا پانچ رب سا کہ یا رب پاکستان جے بارن کے بچائے, غریب انجا بار کیاں ظلم جو شکار تا تھین پو انصاف کہیں بھی کون تو ملے. پانچو خیال رکھو. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.